अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ इसको हर मुसलमान, हर रोज़ेदार एक बार तो ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा वीडियो है ये मुफ्ती उस्मान अज़हरी साहब का ये बयान। आप लोग ज़रूर सुन के जाएँ, ज़रूर देख के जाएँ। इस वीडियो में नौजवान और बूढ़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ख़ासकर नौजवान और बूढ़े जो भी हैं वो ज़रूर देखें। और इसमें उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है, वो काफिर जो मुसलमानों को जिहाद के नाम पर बदनाम करते हैं और बहुत ही बुरी चीज़ बताते हैं। आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो वर्ल्ड वार हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़। सेकेंड वर्ल्ड वार में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10 साल ज़िंदगी जो मदीना शरीफ में गुजारी है, उन्होंने उनमें 17 गज़वाए यानी 17 जंगें लड़ी, जिसमें केवल 260 लोग मारे गए। तो काफिरों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है, जो ये कहते हैं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिहाद के नाम पर। उनके लिए बहुत ही मुहतर तगड़ा तमाचा है और बूढ़ों के लिए और नौजवान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। ये देख कर जाएँ, सबक हासिल करके जाएँ। रमज़ान के ताल्लुक भी हज़रत कुछ बयान करेंगे, ये वीडियो देख के जाएँ, ये वीडियो ज़रूर देखे जाए। और हाँ, मुफ्ती उस्मान साहब के लिए दुआ करते रहें। शायद आज मुफ्ती उस्मान साहब की पेशी थी, देखें। जैसे हमें नई अपडेट मिलेगी वैसे हम आप लोगों को इत्तला करेंगे। ये वीडियो देखते जाएँ और वीडियो में बने रहें। वीडियो को इसको बिल्कुल मत करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमारे भी दिल को सुकून पहुँचे और हमें अच्छा लगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। वैसे तो मैं खबरें भी देता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए वीडियो। आप ड्यूटी नहीं अदा कर रहे हैं बल्कि अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। कुरान का 1/3 हिस्सा आज गुजर चुका है, 10 पारे हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला करीम बकिया 2/3 भी आपको तजवीद के साथ सुनने और हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आज के इन सूरतों में जो बयान फरमाया, एक सूरतुल अनफाल है। अनफाल जो है माल गनीमत को कहते हैं। असल में ये बद्र के मुतालिक नाजिल हुई ये पूरी सूरह अनफाल। माल गनीमत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था। उस सिलसिले में यहाँ पर इस सूरह में कई बातें आई हैं। बद्र के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था लोगों को उभारने के लिए या मैदान में मजबूत रखने के लिए कि फलां को जिस तरह से कारकर्दगी होगी वैसा इनाम दिया जाएगा। तो उसमें जितने जवान थे वो मैदान में कूद पड़े। जो बूढ़े सहाबा थे, उम्र वाले, वो झंडों को, मोर्चों को संभाले हुए थे, खीमों को संभाले हुए थे। मैदान की जाहिर सी बात है, फौज की हिफाजत के लिए भी कुछ सहाबा हुआ करते, तो उन्होंने मोर्चे संभाल लिए। जवान लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े और ऐसी सख्त तरीन लड़ाई है कि बद्र के मैदान में आपको पता है, तारीख गवाह है, ये 313 थे और वह 1000 से ज़्यादा थे। बावजूद उसके अल्लाह ने रोशन फतह अता फरमाई और ये जवान सहाबा ने 70 काफिरों को मार गिराया था और 70 को कैदी बनाकर लाए थे। अब मसला ये था कि हुजूर ने जो ऐलान फरमाया था जिसकी जैसी कारकर्दगी होगी वैसा इनाम है, तो जो जवान सहाबा थे उनमें ये बातें चलने लगी जो बद्र का माल गनीमत है वो गालिबन जवान सहाबा को ज़्यादा मिलेगा। तो बूढ़े सहाबा वो कहते कि अगर हम मोर्चा न संभालते तो तुम मैदान में उतरते कैसे। बहुत तेज़ हमारे हाजी साहब जो है बेशक फरमाते हैं, क्योंकि बूढ़ों का अपना एक रोल होता है। बुढ़ापा जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि अल्लाह की तरफ लौटने का मौका दिया जाता है। जो जवान बैठे हैं अल्लाह उनको भी अच्छा बुढ़ापा अता फरमाए इबादतों के साथ, और अल्लाह की तरफ लौट आने वाला बुढ़ापा ये नेमत है। क्योंकि ज़िंदगी में जवानी में जो करना था कर लिया, लेकिन आखिर उम्र में अल्लाह ने उसको हिदायत दी कि वो मस्जिदों की तरफ आ गया है, पाबंद हो गया है। और ये एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला उसे पाक करके दुनिया से उठाना चाहता है। और मेरा मौला फरमाता है जिसकी इस्लाम में दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अल्लाह फरमाता है मुझे उसको अजाब देने में हया आती है। अल्लाह हया फरमाता है बूढ़े को अजाब देने में। और बुढ़ापे में भी जिसकी एक भी नहीं निकली उसका क्या है। बहरहाल तो बूढ़े
صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے, ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں, یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا, کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے. تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں, اے صحابہ رسول کے غلاموں, جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا, اللہ نے تیر چلایا ہے. اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا, اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے. اب سنیے, اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی. ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں, ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو. بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا, بہت تکلیفیں دیے تھے, وہ سب گرفتار ہوئے تھے. 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا. حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا. بڑے بڑے کافر مرے تھے, لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے. اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا, اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا, تڑپایا, آج ہاتھ میں آ گئے ہیں. لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں. ابھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں, یہ جتنے ہیں مار ڈالیں ان کو. ہماری طرح 3 سال پہلے بھیما کو بھی لگا تھا کہ وہ جیت گئے. صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں, ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں. حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا. پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے. تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے, آزاد ہو رہے تھے, لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی. قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو آپشن, سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو, کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے, کوئی کاریگری جانتا ہے, کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے, حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ. قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریولیشن ہے. اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا. اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے. وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, گرفتار ہو کر کے آئے. اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو, کسی کو خبر نہ ہو. جنگ میں آنے سے پہلے, بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہ خانے میں. اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا. جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں, کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ
فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر۔ مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں۔ وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا، حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گوانتانامو بے جیل دنیا کی سب سے بدنام، ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے۔ بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا۔ بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے اسلام کے جہاد کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں، کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتا ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتا چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی۔ اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں، کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ، انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہے۔ ایک انسان کی بھی وقات ہے اسلام میں،
ایک انسان کی بھی قیمت ہے. 3 کروڑ مارے گئے, 5 کروڑ مارے گئے, لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھی اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے. لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں, جو مدنی زندگی ہے, کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی, حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ, اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی. کتنے مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے, 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب. ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہاں 260, کہاں 250 لوگ, اور کہاں 5 کروڑ, کہاں 3 کروڑ. ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں, عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں, قبریں گن نہیں سکو گے آج.